मैं ही ऐसा सारा कुछ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पे डिफरेंट किस्म के एक्सट्रीम लेवल पे केसेस डील करता हूँ? क्या मेरा ही ज़हन ऐसा सोच रहा है कि सोसाइटी में अंदर खाते बहुत बगाड़ है, या वाक़ई ऐसा बगाड़ है? क्योंकि हमारी डीलिंग होती है डिफरेंट किस्म के केसेस से। तो उसकी रोशनी में मैं आपको बाशऊर करना चाहता हूँ कि आप समझें कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हमारे पेरेंटिंग में कौन-सी कमियाँ रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, वालिदैन और बच्चों में जो क्लैशेज़ होते हैं, उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। ठीक है, वालिदैन उनके कदमों के तले जन्नत है और उनको बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं जब वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। अगर आप वालिदैन हैं, तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। हाउ टू रेज मेंटली स्ट्रॉन्ग किड्स। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे मेंटली बिल्कुल बेहतरीन हों और उनकी जहनी सेहत जो है उस पर किसी किस्म का अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा। नाजरीन, ये जो जेन जी है, जिसे हम 19s और 2010 के जो किड्स हैं, जो यंगस्टर हैं, इनमें डोपामिन डायलेशन ऐसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये शॉर्ट टर्म प्लेयर के आदी हो चुके हैं। अपने डोपामिन को रिलीज़ करना इनके लिए एक बटन दबाने की तरह है, और एक बटन दबाने की तरह, एक क्लिक करने की तरह इनको वो सारी चीज़ें मुयसर आती हैं जिसका आर्जी सुकून से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। नाज़रीन, पुराने वक्तों में डोपामिन रिलीज़ के लिए एफर्ट पुट करना पड़ती थी, एफर्ट लगती थी। यानी बच्चे पैदा करने, उनकी निगहदाश्त करना और घर बनाना, मेहनत करना, एक्सरसाइज हो जाती थी उनकी, और इस दौरान में डोपामिन रिलीज़ होता था और जो खुशी पैदा होती थी वो लॉन्ग टर्म खुशी पैदा होती थी। आजकल ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकसर बदल गई हैं। एक की दूरी है आपके प्लेयर के लिए, लेकिन वो क्लिक करने से जो आपको प्लेयर मिलता है, वो बिल्कुल इस जेन ज़ी को तो बिल्कुल ही इसका फ़ोकस डाउन कर देता है। इसका बिल्कुल फ़ोकस आउट हो जाता है। ज़ुम्बीज़ की तरह एक्ट करते हैं हमारे नौजवान, क्योंकि ये नशे की मानंद है कि वो स्क्रीन के एडिक्ट हो चुके हैं, वो अजीबो-गरीब किस्म के रिलेशनशिप्स के एडिक्ट हो चुके हैं। इस दौरान में उनको कुछ मसाइल भी हैं, और वालिदैन को भी ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उसमें वालिदैन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। बच्चों की परवरिश में, बच्चों की तालीम और तरबियत में, ये जो रैट रेस में हम अपने बच्चों को लगा देते हैं, मार्क्स की दौड़ में लगा देते हैं कि मुझे नंबर चाहिए, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। ये जो घर में माएँ थानेदारनी की तरह एक्ट करती हैं, इसका बच्चों की पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यकीनन बच्चे भी बहुत गलत होते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चों को गलत करने में कुछ तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, यानी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया। इस पे भी हम आने वाले दिनों में वीडियोस बनाएंगे कि ट्रॉमास और सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में इस कदर ज़्यादा है कि ये बच्चों को अपना विक्टिम कर रही है। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये बिल्कुल इनका फोकस आउट होता है, और ये डिप्रेस टीन्स होते हैं, और इनका जो मूड स्विंग है वो इंतहा का होता है, क्योंकि इनके ब्रेन केमिकल्स बैलेंस में नहीं होते। नाज़रीन, इस सिलसिले में हम एक छोटा सा केस कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, एक केस शामिल करेंगे। नाज़रीन, फाइनल ईयर की तालबा हैं, एमबीबीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, और बचपन इंतहाई बुरा गुजरा, जिसमें एक समझ लें कि कज़न की तरफ से एक थ्रेट और सेक्सुअल अब्यूज़ था। और जैसे जैसे ये बड़ी हुई, इनको जो डोपामिन मैं जब बात करता हूँ, उसकी स्पाइक्स क्रिएट करने के लिए पोर्नोग्राफी की एडिक्शन लग गई। नाज़रीन, मेरी बहुत सी ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं ट्रीट कर चुका हूँ, डील कर चुका हूँ। नाज़रीन, जब वालिदैन का रवैया अच्छा नहीं होता, सोसाइटी से जब इनको रिजेक्शन मिलती है, तो ये फिर आर्जी सुकून की तरफ दौड़ते हैं। एक वो आर्जी सुकून होता है जो पिल्स लेके हासिल किया जाता है, एक वो आर्जी सुकून या प्लेयर होता है जो डोपामिन को बढ़ाते हैं थ्रू पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन और डिफरेंट किस्म के अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में चला जाता है इंसान। नाज़रीन, मेरी एक और क्लाइंट हैं, वो अपने घर की लड़ाइयों से फ़रार अख्तियार करते हुए वॉशरूम में चली जाती हैं और हेडफोन लगाकर फुल वॉल्यूम में पोर्नोग्राफी वॉच करती हैं। आप इमेजिन करें, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल देना है कि वो फ़रार, रियलिटी से फ़रार अख्तियार ना करें। नाज़रीन, ये वो क्लाइंट हैं जिनकी शादी का तज़किरा उनकी वालदा करती हैं तो वालिद लड़ पड़ते हैं, और दोनों की ऐसी लड़ाई होती है कि वो बेचारी वहाँ से एस्केप हासिल करती है। वो रियलिटी को फेस करना ही नहीं चाहती, और वो चली जाती वॉशरूम में, और वहाँ पे जो वो अपने साथ करती है उस पे फिर वो बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है। नाज़रीन, ये नशे की तरह होता है, और ये आपको नॉर्मल रहने ही नहीं देता। इसकी वजह से जो मसाइब आते हैं वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये जो स्टूडेंट हैं एमबीबीएस की, इनके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ, लेकिन ये बहुत हद तक अपने आप पे काबू पा लेती हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में लगी हुई हैं। ताहम मैं वालिदैन को सुनाना चाहूँगा कि वालिदैन को पता चले कि उनके बच्चे उनसे अंदर ही अंदर कितने शिकवे रखते हैं, जो उनके डर से वो उनसे कह भी नहीं पाते। नाज़रीन, मेरी ये क्लाइंट जो मेरे कहने पे
انہوں نے آشکار کیا، اپنی والدہ کو اپنی کچھ چیزیں بتائیں میرے کہنے پہ۔ ناظرین، وہ جو کزن ہیں جن کی یہ وکٹم رہی ہیں، وہ بار بار ان کے گھر میں آ جاتے ہیں اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے، اور ابھی بھی وہ ان کا وہی ایٹیٹیوڈ ہے، حالانکہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ اور میں نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے ڈسکس کریں۔ ناظرین، انہوں نے اپنی والدہ سے ڈسکس کیا، ان کی والدہ نے ان کو خاموش کروا دیا کہ آپ کے بابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کیسا ہوا، سوسائٹی معاف نہیں کرے گی۔ یعنی ان کے ساتھ میرا جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ جب تم اپنی والدہ سے بتاؤ گی، وہ تمہیں گلے لگائیں گی، تمہارا ماتھا چومیں گی، تمہیں پیار کریں گی۔ اور وہ رو کے مجھے بتا رہی ہے کہ میری والدہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، الٹا مجھ پہ پابندی لگا دی، الٹا مجھے وہ اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ خبردار کسی کو پتہ چلا یہ۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں بعد وہ کزن اپنی والدہ کے ہاں ان کے گھر آتا ہے اور اس کی والدہ ہنس ہنس کے اس کزن سے بات کرتی ہیں۔ تو اس کے دل پر جو چھریاں چلتی ہیں وہ آپ امیجن کریں کہ میری والدہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہی کہ وہ شخص، اس نے میری بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے، یا وہ شخص اچھا نہیں ہے، اسے کیسے اپنے گھر میں گھسنے دیا؟ چلو گھسنے دیا، تو پھر اب اس کو کیسے یہ بات چیت اس سے ہنس ہنس کے کیسے بات کر سکتی ہیں؟ ناظرین، آپ فیل کریں گے وہ فرسٹریشن جو ہمارے اس جین زی میں پائی جاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ویوز ضرور سامنے رکھیے گا، کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کیا میں ہی ایسا سارا کچھ محسوس کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ ڈفرینٹ قسم کے ایکسٹریم لیول پہ کیسز ڈیل کرتا ہوں۔ کیا میرا ہی ذہن ایسا سوچ رہا ہے کہ سوسائٹی میں اندر کھاتے بہت بگاڑ ہے، یا واقعی ایسا بگاڑ ہے؟ کیونکہ ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے ڈفرینٹ قسم کے کیسز سے۔ تو اس کی روشنی میں آپ کو باشعور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارے پیرنٹنگ میں کون سی کمیاں رہ گئی ہیں۔ ناظرین، ہماری کلائنٹ کی کچھ وائسز ہم شامل کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس کرب سے وہ گزر رہی ہیں۔ شاید ظہر کی عصر کی اذان ہو رہی تھی، تو امی کہہ رہی تھی کہ سر پر دوپٹہ لو، لیکن مجھے پتا تھا کہ اذان کے وقت گھر میں ہیں ہم، تو سر پہ دوپٹہ لینا کوئی فرض نہیں ہے، تو میں نے ایک تو لیا نہیں، اوپر سے میں جان بوجھ کے جیسے ہنستے ہیں اگلے بندے کو چڑھانے کے لیے، ویسے میں نے کیا۔ پہلے بھی ایسی حرکتیں میں کرتی رہتی ہوں، اسی لیے گھر میں میری کسی سے نہیں بنی ہوئی، تو اور بڑی بھابھی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے امی کو کافی غصہ آیا، اور امی نے مجھے کافی کل سنائی، اور ناراض نہیں، مجھ سے بولی ہی نہیں۔ کچھ ٹھیک ہوا تھا، صبح مجھے کہتی کہ نماز پڑھ کے میں قرآن پڑھوں، میں نے کہا کہ میں دن میں پڑھ لوں گی، پر امی نے کافی مجھے، جب میں نہیں اٹھ رہی تھی تو سنائی ہے۔ اور اب دوبارہ سے ایک چھوٹی سی بات پہ، تو پھر مجھے ریئیکشن میں بہت غصہ آتا ہے، جبکہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پیرنٹس ہیں، پر مجھے پھر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اور مجھے اپنے آپ کو یہ بھی آتا ہے کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تب بھی امی نے اتنی سختی کی ہے، ایسے ہی پڑھنے کے معاملے میں اور ہر معاملے میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایک منٹ بھی امی میری دوست بنی ہی نہیں ہے بچپن سے۔ ایک تو مجھے جیلسی ہوتی تھی کہ امی جو ہیں بڑی بہنوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کو امی نیک معصوم اور شریف سمجھتے ہیں نا، وہ تو اچھی بن بھی جاتی ہے امی کے سامنے، تو ہم تینوں کیسے کہتے ہیں، لیکن آج صبح امی نے کہا کہ جتنی بدتمیزی ہے کوئی بچہ نہیں ہے اس سے زیادہ۔ باتیں سننا کافی مشکل ہے، میرا اپنا بھی قصور ہے، پر اب میں نے یہی سوچا ہے کہ جو میں کرتی ہوتی ہوں کہ سب کو تنگ کرتی ہوں اور چھیڑتی ہوں خود ہنسنے کے لیے یا کسی کو ہنسانے کے لیے، تو میں ایسا نہیں کروں گی دوبارہ۔ پر یہ جو ریئیکشن ہے، مجھے امی پہ غصہ ہے، حالانکہ وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، تو پھر میں اس کو کیسے ختم کروں؟ جی ناظرین، جن زی کا جو قصور ہے یا جو ان کا فالٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتی ہیں، یہ جو اولاد ہے یہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتی ہے، یہ مانتی نہیں ہے، انہوں نے لاجک دینی ہوتی ہے، انہوں نے آگے سے اپنی عقل جھاڑنی ہوتی ہے، تو والدین ایسے میں پھر اور سختی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذان کے دوران اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوپٹہ لینا فرض نہیں ہے، تو ماں کا کہا تو فرض ہے نا، آپ کو فوری طور پہ اوبے کر لینا چاہیے۔ جب ہم الفاظ سے ریئیکٹ کرتے ہیں یا جب ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے تو فرسٹریشن بہت بڑھ جاتی ہے اور کلیش بڑھ جاتے ہیں۔ اب دوسری سائڈ دیکھتے ہیں اسی واقعے کی کہ ایک والدہ جب اپنے بچوں میں فرق کرے گی، جب بچوں میں بہت زیادہ فرق کرے گی، میری یہ بچی ایسی ہے، یہ بچی تو ڈیش ہے، اس نے تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو بچے پھر وہ پیگمیلین ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بچے ویسا بن کے دکھاتے ہیں، لاشعوری طور پہ بچے ویسا بننا شروع ہو جاتے ہیں جیسی ان سے والدین توقع لگا رہے ہوتے ہیں، جیسا والدین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بلیو می، آپ اپنے عجیب و غریب بچے سے اچھی توقعات لگائیں، آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں، آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ اچھا کرے گا اور اسے یہ چیز موٹیویٹ کرے گی اور وہ بالکل اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اگر دوسری طرف جائیں تو اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ والدین اپنی جو ٹینشنز ہیں مدر وونڈ کے نام پہ بچوں پہ نکالتے ہیں۔
اب بچہ جو ہے اس نے بھی بچپن میں وہ بھی کسی ابیوز سے گزرا ہے، تو اسے اصل غصہ اس پہ ہے جس کا وہ وکٹم ہو چکا ہے، اور وہ غصہ نکلتا ہے ادھر ادھر، اسٹڈی نہیں کرنی، بہنوں پہ، بھائیوں پہ، والدین پہ، تو کہیں کا غصہ کہیں اور پہ نکلتا ہے۔ یہ اکیلے والدین ایسا نہیں کرتے، بچے بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ جو غصہ آیا ہوا ہے اس کا میں کیا کروں؟ جب موڈ خراب ہو جاتا ہے تو مجھے اس لیے غصہ ہے کہ بچپن میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سارا بچپن امی سے ڈرتے ڈرتے گزار دیا، اتنے خوف میں۔ غصہ امی کو ہوتا تھا یہ یہاں تائی پہ، یہ اتنی عجیب، انہوں نے بھی کبھی سکون نہیں لینے دیا، تو وہ سارا غصہ ہم پہ ہی نکلتا رہا۔ اور پتہ نہیں باقی بہن بھائی اس پر کتنا اثر لیتے ہیں، لیکن میں نے تو ڈر ڈر کے گزاری ہے ساری زندگی۔ امی کی طرف سے اسکول جاؤ، امی کی طرف سے پڑھنے جاؤ، کوئی برتن توڑ دیا ہے تو اتنا ڈر۔ اب چھوٹی نہیں پڑتی ہے تو اس کو کچھ نہیں کہتی ہیں، لیکن میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، کیونکہ سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی تو لاڈلی ہے نا۔ ہم بیچ میں تھے تو کبھی بیچ والوں کو وہ پیار ملا ہی نہیں۔ مجھے جتنی سپورٹ ملنی تھی اپنے ابو سے ملی تھی، پر اب وہ بھی سارا دن جب ان کے ساتھ رہتے ہیں تو جو یہ بات کہتی ہیں وہی ان کے پیچھے پیچھے ویسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ امی خود سارا دن وہ ویڈیوز دیکھتے رہتی ہیں، ماں باپ والی اور اولاد والی اور مولویوں کی باتیں۔ میرے ذہن میں بچپن سے ایک ہی بات، ماں باپ کا یہ حکم مانو، کہنا مانو، یہ کرو وہ کرو، وہ جو سارا کچھ بکس میں لکھا ہوتا ہے خود سے پڑھ پڑھ کے۔ اسی لیے تو جب میں پڑھتی نہیں ہوں تو مجھے زیادہ پریشانی اس بات کی ہو جاتی ہے کہ امی ابو اگر ناراض ہوں گے یا پریشان ہوں گے تو مجھے گناہ ملے گا، بندہ اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا ہے۔ جی ناظرین، کیا والدین کو اپنے بچوں پہ اپنا ادھر ادھر کا غصہ نکالنا چاہیے؟ کیا بچوں کو ایسے ڈس اوبے کرنا چاہیے؟ بچے ایسے کیوں بن جاتے ہیں؟ کیوں بچے اتنے فرسٹریٹڈ ہیں؟ پھر وہ ریالٹی سے اسکیپ حاصل کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں سکون ڈھونڈتے ہیں؟ اس کا جواب آپ خود سوچیں۔ جب والدین بچوں کو، جب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے والدین کی، تب بچے کو لگائے رکھتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، ایسے نہیں بیٹھو، ایسے نہیں کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ناظرین، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ کچھ پیرنٹس بالکل بچوں کو بہت زیادہ آسائشیں پرووائڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ وافر مقدار میں ان کو چیزیں دیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت پہ کوئی چیز نہیں دیتے۔ اس کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچے کے، اگر آپ ولن ہیں بچے کی زندگی کے، تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے، پھر آپ بچے کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ شاید امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں شاید کسی بہو یا بیٹے پہ غصہ ہوگا نا، پر کہیں کا غصہ کہیں کیوں نکالتے ہیں؟ مجھے بھی بچپن سے ایسے کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ ہے کہ مجھے کبھی امی سے انکنڈیشنل لو نہیں ملا، کیونکہ وہ جو پیار ہوتا ہے وہ تو پہلے والے بچوں کو مل جاتا ہے نا، ہم والے تو ویسے بھی فالتو ہی ہوتے ہیں، یہ بات والے۔ اور اب امی کو تو چاہیے بھی بیٹے تھے، ہر بار بیٹے کی امید ہوتی تھی اور ہم بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی، تو فالتو تھے۔ تو بس پھر امی کو یہ چاہیے ہوتا تھا کہ میرے نمبر سب سے زیادہ آئے، میری پوزیشن آئے، تو جیسے وہ دوسروں کو دکھا سکے۔ ابھی تک یہی پریشر ہے میرے اوپر، اگر میں فیلئر ہوں تو، اگر میں بری ہوں تو یہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، تو میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کے بچوں کے مارکس کم آتے ہیں، اگر آپ کے بچے کسی چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے بچے کوئی شرارت کرتے ہیں، اگر آپ کے بچوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پلیز ان کو ڈس آن مت کیجیے، وہ آپ کے ہی بچے ہیں، اور آپ ہی کی لاپرواہیوں سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ مجھے ایکچولی میں جب پچھلے دنوں بھی غصہ آ رہا تھا، سب کچھ یاد آ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ جس سے مجھے فیل ہوا ہو کہ میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے بنا کسی وجہ کے، کہ کبھی مجھ سے خوش ہوئی ہوں۔ بس یہ جو رزلٹ ہے، یہ اس میں میری پوزیشن آئی ہے، فرسٹ پوزیشن آئی ہے، تبھی وہ خوش ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں۔ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کبھی پیار سے مجھے گلے لگایا ہو، نہیں، مجھے ہمیشہ بس یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمیشہ مجھ پہ غصہ کیا ہے، باقیوں پہ بھی کیا ہے، پر مجھے اپنے لیے بس یہی کہ مجھ پہ غصہ کیا، چیخیں چلائے ہیں، مجھے بچپن میں مارا ہے۔
ہر چیز کو نا یوز آف فورس کر کے یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پر ایسے ہوتے ہی نہیں. اسی لیے ہم اپنی باتیں ان سے چھپاتے ہیں، اسی لیے ہم برے بن جاتے ہیں، اور اسی لیے میرا برا بننے کو دل کرتا ہے. اور ایسے ہی جیسے میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ میری شکل اچھی نہیں ہے اور مجھے نہیں پسند ہے، تو سب سے پہلے شاید گھر میں ہی کہنا شروع کیا اور امی نے ہی کہنا شروع کیا. اس کے بعد باقی بہن بھائی بھی شروع ہو گئے. اب تک مجھے ایسے ہی کہتے ہیں کہ میرا ناک موٹا ہے اور میں پیاری نہیں ہے، اور میری ہائٹ بھی باقی بہنوں سے چھوٹی ہے، سب سے چھوٹی میری ہائٹ ہے. تو چھوٹے ہوتے سے امی نے پہلے میرا مذاق اڑانا شروع کیا، تو پھر باقی بہنوں نے اور سب نے شروع کیا. اور پھر جب ان کو لڑائی ہوتی تھی، غصہ آتا تھا، تو وہی الٹے نام ہی مجھے لیتے تھے. کیا کوئی طریقہ ہے کہ جو میرے دل میں غصہ ہے امی کے خلاف ہو، یا جس نے بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس کو ختم کر سکوں؟ مجھے ایسے لگے کہ میری زندگی سکون میں ہے، کسی نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی پریشر نہیں تھا یا نہیں ہے، پر تھا اور ہے. جب آپ کا قصور نہیں ہوتا اور آپ کو یوں ہی سب لوگ برا کہتے ہیں یا آپ کے ساتھ، پر آپ کے ساتھ اتنی ہوئی نہیں ہے نا، کبھی ہوئی ہو تو نا. اگر آپ اتنے اچھے ہیں کہ دوسروں کو پیار دیتے ہیں تو آپ کو ملتا تھا، آپ کے اوپر پریشر نہیں تھا. نہ جب آپ پڑھ رہے تھے تب آپ پہ اپنی مرضیاں کی جاتی تھی. ہاں بس آپ کا وہی ایک ہی قصور تھا، اپنی مرضی سے شادی کرنا، اسی پہ آپ کو اگر ملا ہے تو پھر آپ کو ابھی تک سارے رویے یاد بھی ہیں. برے رویے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. میں اگر بہت سی باتیں بتاتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بھی کوئی بری بات نہیں ہوئی ہوئی. ریئلٹی کو آبزرو کریں، آپ کر لیں ریئلٹی کو آبزرو. ناظرین، کم و بیش ہر فیملی میں کوئی ایک فرد، ایک بیٹا یا ایک بیٹی ایسے ہوتے ہیں جو سب کے عتاب کا شکار ہوتے ہیں، جو والدین بھی اپنی فرسٹریشن ان پہ نکالتے ہیں. خاص کر جب ان کا سیلف ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے 7-8 سال کی ایج میں، تب ان کو برے القابات سے نوازا جاتا ہے، تب ان کی سیلف اسٹیم، ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیا جاتا ہے. اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. آپ غور کریں اور آپ اس پہ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. اتنی مشکل میں ہوتے ہیں بچے کہ ان کے پیرنٹس انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. وہ بس یہ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم عقل میں بھی اعلیٰ ہیں، میں نے اتنے بچے پیدا کیے، میں نے دھوپ میں بال نہیں سفید کیے، تم مجھے بتاؤ گی، تم ایسا کرو گی. پٹ یور فیٹ انٹو ادرز شوز. اپنے بچوں کے حصے پہ آپ خود کو رکھ کے دیکھیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو ٹارچر کیا جاؤ، جب آپ ہیلپ لیس ہوں، جب آپ کسی کے وکٹم ہوں اور آپ کسی کو بتا بھی نہ سکیں. بہت سے بچے بچیاں اپنے والدین کو صحیح بات بتا ہی نہیں پاتی. وہ کس منہ سے بتائیں؟ ان کو فوراً ہی جج کر لیا جائے گا، لیبل کر دیا جائے گا. ناظرین، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.